अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, 31 जुलाई 2024 को शहादत पाने वाले इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा दोहा कतर में अदा कर दी गई है और इस शहादत के पीछे बहुत सारी अब कॉन्स्पिरेसीज़ हैं जो कि जन्म ले रही हैं। इसको प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। और दूसरी जानिब 29 जुलाई को होने वाली क्वाड समिट में यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की है और इसके बाद एक समिट भी जो है इसका एलामिया भी जारी किया गया है, जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है सामने। उसको डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं और किस तरह से चाइना जो है उसको काउंटर करने जा रहे हैं अब ये चार ममालिक, और क्या लाए अमल है जो मुरतब किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना। और प्रोग्राम के एंड सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान कितने गोल्ड मेडल्स जो है वो लाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का प्रोग्राम। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, थैंक यू सो मच बासित साहब फॉर योर टाइम। इस्माइल हानिया की शहादत, और जो सबसे ज़्यादा बॉदरिंग चीज़ थी, जो जगह है ईरान में, स्टेट गेस्ट थे, तो किस तरह से मुमकिन हो सका है इतने आसानी से हदफ बना लिया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अहम मौज़ूआत हैं और इस्माइल हानिया की शहादत जो हुई है उस पर हम सब गमगीन हैं, लेकिन बहरहाल शहादत का रुतबा पाने वालों पे खुशी मनाई जाती है। तो इस वजह से हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं हमास को। और फिर ये इस्माइल हानिया की तो पूरी फैमिली, उनके पोतियाँ तक भी शहादत का रुतबा हासिल कर चुकी हैं। तो फ़लस्तीनियों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इससे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फ़लस्तीन की जो जद्दोजहद है वो मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी, उसमें मज़ीद ज़ोर पैदा होगा। ये नहीं हो सकता, इससे पहले शेख अहमद यासीन को भी शहीद किया गया, लेकिन हमास या फ़लस्तीन की जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। एक लंबी लिस्ट है, उससे पहले यासिर अरफ़ात को भी कत्ल शहीद किया गया, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी बड़ी। लेकिन फ़लस्तीनी अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। अब 3-4 सवालात पैदा होते हैं इस सारे मामले में। पहला तो ये है कि जी ईरान में जो है ये किस तरह हो गया, उनके सरकारी थे मेहमान और एक ख़ास तकरीब थी, और जब ऐसी तकारीब होती हैं तो सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और उनको फूल प्रूफ बनाया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक सरकारी मेहमान इस्माइल, और वो भी इस्माइल हानिया जैसा मेहमान, जो कि हम जानते हैं कि गज़ा में और इसराइल के दरमियान जंग भी हो रही है, ऐसे वक्त में ये सिक्योरिटी जो एक लिहाज से आप कह लीजिए कि जो लूज़ एंड्स थे वो क्यों रह गए। अब ये आज जो है आज से इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पे शुरू हो रही है ईरान के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, ईरान के लिए चैलेंजिंग और एम्बैरेसिंग भी है ईरान के लिए ना, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इस किस्म के जो एक लिहाज से गेपिंग होल्स हैं वो रहने नहीं चाहिए थे। लेकिन इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इसराइलियों की कितनी पेनिट्रेशन है ईरान के सिस्टम के अंदर। और मैं तो बल्कि जो है कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक ख़बर है कि जी 2 महीने पहले शायद प्लान किया था एक बॉम्ब। ये जो टाइम फ्रेम है, डू यू एग्री विद? आई डोंट एग्री, आई डोंट बाय दिस। ये एक लिहाज से डिस्ट्रैक्शन है, मामलात को मजीद उलझा रहे हैं। देखिए 4 जुलाई को तो इंतखाबात हुए थे और उसके बाद किसी को मालूम नहीं था कि इस्माइल हानिया भी आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये इंतखाबात भी कोई मामूली इंतखाबात नहीं थे। इससे पहले ईरान ने खुद भी उनके जो अपने सदर के चॉपर क्रैश का जो वाकया पेश आया था, इब्राहिम रईसी साहब का। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2 महीने पहले किसको क्या मालूम था कि इस्माइल हानिया आएंगे और वो यहाँ इस गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। तो ये सारा एक, मुझे तो ये आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट। लेकिन अब बहुत सी थीरीज चल रही हैं, लेकिन ईरान ने अपनी, अब ऑब्वियसली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो कर रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि जो भी उनकी थरो इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो अपनी तहकीकात के बाद, क्योंकि ईरान के अवाम में भी गम और गुस्सा तो है कि ये क्यों कर हुआ ऐसा और होना नहीं चाहिए था। तो इससे ईरान की अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का ही पता चलता है कि उनके सिस्टम के अंदर भी इसराइल ने कुछ पेनिट्रेट कर दिया। इसराइल की तो बात कर ली, बासित साहब मुझे बताएं कि इस सारे वाक़े के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। भारत की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं उसकी वो भी कंप्लिसिट हो सकता है, हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की प्रेजेंस तो है ईरान में।
اور بہت سے راک ایجنٹس جو ہیں وہ انڈر کور وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. اصل ایگزامپل کمانڈر کلبھوشن جہادیو کی ہے جو کہ چابہار بیس وہاں بیس تھے اور وہ وہاں سے 2003 سے ٹریول کر رہے تھے, پاکستان آ جا رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ چابہار جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے بھارت جو ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ ہے, انٹیلیجنس پریزنس ان کی ہے, اور وہ اسرائیل کے ایک لحاظ سے بھی ہولڈن بھی ہے کیونکہ اسرائیل نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر بھارت کی کافی مدد کی ہے مختلف معاملات میں, چاہے وہ انٹیلیجنس ہو, ڈرونز کی شکل میں ہو. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں اگر آپ دیکھیے تو بھارت وہی پیٹرن فالو کر رہا ہے جو اسرائیل کا. میں بھی بہت زیادہ ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم نے پروگرام بھی کیا تھا ہم نے ڈیسائفر میں وہاں, بلکہ مسنریز بھارت کے لوگ وہاں پہ شامل ہیں فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں. تو بھارت کی انوالومنٹ کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس میں, لیکن بھارت اب چونکہ ہم جمپ دا گن بھی نہیں کرنا چاہتے, ایران اپنی تحقیقات کر رہا ہے اور وہ جو بھی فائنڈنگز ہوں گی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صحیح, مطلب یہ ہے کہ بات کی تہہ تک پہنچیں گی. سو سازش ہوئی ہے کہ کس طرح یہ ہوا اور کیسے یہ ممکن ہوا تاکہ فیوچر میں ایسی چیزیں نہ ہوں. اب ایک اور اہم کویسچن یہ ہے کہ امریکہ کو اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا. بہت سے لوگ اپنی تھیریز پیش کر رہے ہیں کہ بھئی شاید, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اسرائیل اور بن نتن یاہو نے پورا فائدہ اٹھایا ہے, اور امریکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا. یہ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں کی یہ ساری کارروائی ہے, اس سے بیانڈ نہیں ہے یہ. لیکن کمپلیکسٹی تب بڑھتی ہے جب بنجمن نیتن یاہو نے کانگریس میں جا کے خطاب بھی کیا, اس کے بعد دورہ بھی کیا, میٹنگز بھی ہوئی ان کی ڈیفرنٹ. پاسبل ہے, میں یہ ممکن ہے کہ کسی کو انفارم انہوں نے کر دیا ہو, لیکن آپ یہ کہیں کہ یو ایس اے پوری اس میں انوالو تھا کسی طریقے سے, وہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ ممکن ہے کہ بن نیتن یاہو نے شاید ذکر بھی کیا ہو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور بائیڈن نے کہا ہو کہ بھی آپ نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن یا امریکہ کو یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو پرٹیکولرلی اس وقت اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے, کیونکہ بائیڈن کی جو اپنی پروپوزل تھی ان کا پولیٹیکل کیپٹل لگا ہوا ہے اپنی اس پروپوزل پہ کہ وہ سیز فائر ہو, جو ہاسٹیجز ہیں وہ ریلیز ہوں, کیونکہ امریکنز بھی ہے نا, صرف اسرائیلی تو نہیں ہیں. تو ان کا یہی تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل اس طرح وکٹری ایک لینا چاہتے تھے اس معاملے میں, جو کہ اب بالکل اس کے جو چانسز ہیں معدوم ہو گئے ہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میری اسیسمنٹ ہے, جو میری نظر میں, کہ بن نیتن یاہو اور اس وقت جو اسرائیل کی حکومت ہے وہ کچھ مجھے دلچسپی نظر نہیں آتی ان کی جو اسرائیلی اور امریکن ہاسٹیجز کو ریلیز کروانے میں, کیونکہ اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے تو پھر یہ اس قسم کی کارروائی نہ ہوتی, کیونکہ اب وہ جو ایک معاملہ تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا. اور یہ سیز فائر کا بھی اور ہاسٹیجز کا بھی سواپ کا وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا نا, جب چونکہ نیگوسیشنز ہی ختم ہو گئے ہیں تو اب معاملہ کس طرح چلے گا. تو اسرائیل کو شاید یہ بھی اندازہ ہے کہ بہت سے جو ہاسٹیجز ہیں 120 کے قریب شاید وہ زندہ بھی نہ ہوں, ممکن ہے کہ اس میں سے 40-30 زندہ ہوں, یا ابھی تو کچھ حتمی اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا, لیکن اسرائیل کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اب ان ہاسٹیجز کی خاطر اپنے جو پورا ہماری ایک اسٹریٹجی ہے اس کو تو ہوسٹیج نہیں کر سکتے نا. ہماری جو حماس کو ڈیسیمیٹ کرنے کی باتیں ہیں اور حزب اللہ کو ختم کرنے کی باتیں ہیں, تو ہم پورا جو ہمارا ایک زائنسٹ کا جو پلان ہے وہ ہم 40-50 بندوں کی خاطر تو اس کو قربان نہیں کر سکتے. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا حصہ ہے. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ اسرائیل کو کتنی بڑی بڑی کامیابیاں پچھلے 1-2 ہفتے میں مل گئیں. ایک تو فواد شکر کو تقریباً 13 جولائی کو انہوں نے شہید کیا, جو کہ حزب اللہ کے کمانڈر تھے, اور آج کل ان کی گزشتہ روز ان کی تدفین بھی ہوئی بیروت میں. اسی طرح اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے شہید کیا 31 جولائی کو, اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو جو ملٹری کمانڈر ہیں محمد دائف, ان کو بھی شہید کیا جو حماس کے ہیں. تو اسرائیل اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اپ بیٹ ہیں نیتن یاہو کہ جی دیکھیے میں نے تو کچھ 1-2 ہفتوں میں کتنی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. تو اسی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے, پبلک اوپینین پول اگر آپ اسرائیل کے اندر دیکھیے تو تھوڑا سا ان کو بوسٹ ملا ہے کہ یہ صحیح ٹریک پہ ہیں. لیکن یہ صحیح ٹریک پہ ہے نہیں.
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حماس اس سے ختم تو نہیں ہو جائے گی نا. اب نئے جو لیڈر ہوں گے لگتا ہے یہ کہ خالد مشعل جو کہ پہلے بھی حماس کے چیف رہے ہیں وہ دوبارہ ان کو بنا دیا جائے گا, کیونکہ ان کی ابھی جو ہے دوحہ میں جو بیریل ہوا اسماعیل ہانیہ کا, تو اس میں کافی لوگ تھے. ترکیے کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ تھے اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے خالد مشعل سے دوحہ میں. اسی طرح ملیشیا کے ڈپٹی ہوم منسٹر بھی وہاں فینل میں تھے, قطر کے امیر وہاں پہ تھے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان نے آج اچھی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی اور اچھی قرارداد تھی, لیکن میں حیران ہوں کہ فارن آفس نے جو اسٹیٹمنٹ 31 جولائی کو دی, پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایک لفظ استعمال کیا اسرائیلی ایڈونچر. اسرائیل کا تو ورڈ ہی نہیں, ایڈونچرزم. ایڈونچرزم. پھر نئی اس کو ریوائز کیا اور اسرائیل کا نام کاٹ دیا گیا. جو پہلی اسٹیٹمنٹ آئی وہ ٹھیک تھی, آپ کوئی اسرائیل کو چلیے آپ اوپر نہیں کہتے. ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے یہی کہہ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر تو کہہ دیا کہ وی کنڈیم the assassination of اسماعیل ہانیہ, آپ نے یہی نہیں کہا کہ بائی اسرائیل. وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسرائیل نے اس کو ابھی اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کی, تو آپ شاید یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے چونکہ قبول نہیں, حالانکہ اٹس اے گیون ان مائی ویو. لیکن چلیے اسٹیٹس کا جو ہوتا ہے تھوڑے سے وہ کیئرفل ہوتے ہیں ان معاملات میں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے مینشن نہیں کیا, لیکن نیچے پیراگراف میں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیلی ایڈونچرزم ہے تو اس میں کیا حرج تھا؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی کی وجہ سے تمام یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ جی معاملہ تو حماس نے 7 اکتوبر کو شروع کیا تھا, اس لیے ہم مینشن نہیں کرنا چاہتے. بٹ اٹس نان سینسیکل ان مائی ویو, بیکاز یہ کوئی 7 اکتوبر سے تو یہ جنگ شروع نہیں ہوئی. یہ تو 1948 سے چل رہا ہے یہ معاملہ. تو ہیو اے ہارٹ, اتنا ہمیں اپولوجیٹک ہو کے اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور انٹرسٹنگلی اگر آج آپ دیکھیے جو ریزولوشن ہے اس میں بھی ایڈونچرزم کا لفظ ہے, لیکن اسرائیلی ایڈونچرزم کا لفظ نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک, لیکن بھارت مجھے خوشی ہے کہ یہ ایک ریزولوشن پاس ہو گئی. ایک دن کا سوگ بھی ہم نے آج منا لیا اور غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوئی ہیں. بہت جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, ان تمام پارٹیوں نے بھی ان کا نماز جنازہ پڑھا اور حکومتی لیول پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. ہمیں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو گفتگو چل رہی ہے پاکستان کی حد تک وہ یہی ہے کہ جی اسماعیل ہانیہ نے 2 خطوط ہمارے وزیر اعظم کو لکھے تھے اور ان کا جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے بات کرنی چاہیے. ہر چیز میں حکومت کو تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ہم جو ریکگنائز کرتے ہیں وہ حماس کو نہیں کرتے, ہم پیلسٹینین اتھارٹی کو ہی ریکگنائز کرتے ہیں اور وہی ہمارا جو ہے انٹرلیکیوٹر ہے فلسطین میں, کیونکہ وہی UN میں ریپرزینٹ کرتے ہیں فلسطین کو. پیلسٹین محمود عباس اس کے صدر ہیں, وہی پوری دنیا میں ہمارے ہاں جو فلسطین کا سفارت خانہ ہے وہ بھی پیلسٹین اتھارٹی کو جس کو ہیڈ کرتے ہیں محمود عباس اسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ایک حماس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اگر پولیٹیکل آرگنائزیشن کا ہیڈ ہمارے پرائم منسٹر کو لکھے تو ہم اس کا جواب بھی دیں. تو یہ پروٹوکول کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اسماعیل ہانیہ ایک بہت بڑا نام ہو گیا ہے. لیکن جواب کے لیے باسط صاحب یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس پہ ایگری کریں. ایک سافٹ کارنر رکھ کے ان کی جو کاز ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی کسی اور لیول پہ آپ اس کا جواب دے دیتے. ضروری ہے کہ پرائم منسٹر اپنے دستخطوں سے جواب دیتے, وہ کسی اور لیول پہ بھی جا سکتا تھا. تو اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن ہمارا ایک رویہ پچھلے دنوں جب سے 7 اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا ہے ہم تھوڑے سے محتاط انداز سے چل رہے ہیں, کیونکہ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ ہم ایسا نظر آئیں کہ ہم حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے بہت سے ایک لحاظ سے پوری جو سینسیبل دنیا ہے میں کہوں گا جو چاہتی ہے کہ فلسطین کا معاملہ سے حل ہو, فلسطینی ریاست کو بننا چاہیے. اب دیکھیے نا ملیشیا جیسا ملک بھی اس نے بھی آفیشلی ریپرزینٹ کیا دوحہ میں اسماعیل ہانیہ کے فیونرل میں. ان کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر وہاں موجود تھے, ترکیے کی میں نے پہلے کا فارن منسٹر وہاں موجود تھے, اور پھر انٹرسٹنگلی جو الفتح ہے جو کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ہیڈ کرتی ہے ان کے بھی نمبر 2 وہاں موجود تھے فیونرل میں. تو
مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جانب سے کون گیا ہے، کوئی گیا بھی ہے کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کوئی یہاں سے کوئی گیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سفارت خانے جو دوحہ میں ہے اس کو یہ ہدایت دی ہوگی کہ آپ ہمارے سفیر یا ہمارا سفارت خانہ فیونل اٹینڈ کرے آفیشیلی۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہم نے اپنی سولیڈیرٹی دکھائی ہوگی جو ہماری پارلیمنٹ کی آج قرارداد ہے اس کے مطابق، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ یہ اور حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فلسطین کی جدوجہد اور کشمیر کی جدوجہد یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ دو ہی ایسی جدوجہد ہے، تحریکیں ہیں جو اس وقت دنیا میں برپا ہیں، جو اپنے حق خود ارادیت کی بات کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ اپنا اسٹانس ویکن کرتے ہیں فلسطین کے معاملے میں تو انیویٹیبلی اس کا امپیکٹ کشمیر پہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیا۔ اور پھر اسرائیل تو دیکھیے نا، بیت المقدس ہمارے لیے دینی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ صرف جو لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ یہاں یہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو عرب دنیا کا معاملہ ہے، عرب دنیا تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے، تو پاکستان کو کیا پڑی ہے کہ ہم اس آگ میں کودیں اور اس معاملے میں فریق بنیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قائد اعظم نے دیکھیے پہلے ہی 1947-48 میں ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ ایک اللیجیٹیمیٹ پاور ہے اسرائیل، اور انہوں نے جب 1940 میں 2 ریزولوشنز پاس ہوئی تھیں، ایک پاکستان سے متعلق تو ایک دوسری فلسطین کے متعلق تھی۔ تو قائد کے دیکھیے اس وقت ایک ویژن تھا، ان کی سوچ میں کتنی کلیئرٹی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو آج کے حکمران ہیں یہ کلیئر نہیں ہیں، یہ امریکہ سے بھی خوف زدہ ہیں، کچھ اور قوتوں سے بھی خوف زدہ ہیں، تو کھل کے اپنے جو ہے نا اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اور جس کا مظہر جو ہے وہ ہمارے فارن آفس کی صرف ایک اسرائیل کا میں تو حیران ہوں۔ چلیے آپ یہ بھی نہ کہیں اسرائیلی ایڈونچرزم، آپ کم از کم اس اسٹیٹمنٹ میں یہ تو کہیں کہ جی ہم فلسطین کو جو جدوجہد ہے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، یہ حق خود ارادیت کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، اور یہ بالکل ایک فلسطین کا ایک ریاست بننا ضروری ہے، امپیریٹو ہے فار پیس ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ایٹ لارج۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ پارلیمنٹ کی ریزولوشن میں تو ہم نے یہ باتیں کر دیں، لیکن مجھے خوشی ہوتی کیونکہ فارن آفس میرا ایک پرانا انسٹیٹیوشن جس کا میں منسلک رہا ہوں، تو ہمیں بھی پبلک رائے جو ہے پاکستان میں اس کا جو ایسپریشنز ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فارن آفس اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ نہیں کر سکتا جو پبلک اوپینین ہے پاکستان کی، جتنے بھی ورلڈ ایشوز ہیں ان کے متعلق۔ اور چونکہ ہماری گورنمنٹ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ایسی پوزیشن لیں جو گورنمنٹ کی ماضی پوزیشن نہیں رہی، ہماری ریاست کی یہ پوزیشن ہے، یہ گورنمنٹ کی بھی پوزیشن سے ایک چیز آگے بڑھ کے ہے، ایک نیشنل کنسنسس ہے ہمارا فلسطین کے ایشو پہ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہوا، کیوں ہمیں یہ ضرورت پڑی کہ ہم ریوائز کریں۔ وہ اسرائیل ایک تھا، نام تھا، اس کو جانے دیتے، آپ نے اس کو ہٹا کر اس کو ریوائز کر کے اس کو فردر ہائی لائٹ کر دیا ہے اور اپنے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کی ہے فار نو گڈ ریزن ان مائی ویو۔ اگر آپ اسرائیل کا لفظ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، یہ چلی جاتی، لیکن جب آپ نے اس کو اگلے ہی کچھ منٹوں کے بعد اس کو ریوائز کر کے دوسری پریس ریلیز کر دی اور اسرائیل کا لفظ ہٹا دیا تو لوگوں نے پھر اس کو نوٹ کیا اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا۔ تو بعض اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب، جو بیک فائر کر جاتے ہیں، جو بوم رینگ کر جاتے ہیں، جنہوں کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں ان مائی ویو۔ تو آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں اس قسم کے کام ہماری گورنمنٹ سے۔ بہرحال یہ ایک ہے معاملہ، لیکن کیا کیا جائے۔ یہی باسط صاحب، میں آپ سے کوئکلی یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایران نے تو بڑا برملا اظہار کیا ہے کہ جی اب بدلہ لیا جائے گا، اور سرخ پرچم جو ہیں، جو بدلے کی علامت بھی ہیں، وہ بھی لہرا دیے گئے ہیں، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی بڑا واضح اس پہ موقف آیا ہے۔ تو آپ یہ بدلہ کس قسم کا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے منتہا۔ دیکھیے بدلہ تو ہے، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل پہ ڈائریکٹ حملہ کرنا ہے، بالکل بدلہ ڈائریکٹ لینا ہے۔ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا بھی کوئی ان کی سوورنٹی کا معاملہ ہے، ان کا پورا ایک دیکھیے ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، اور مسلم دنیا میں تو یہ جو ہے نا بڑا سخت معاملہ ہے کہ کوئی مہمان آ جائے اور وہ اس کو کوئی ہرٹ کرے تو یہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور مجھے ایک اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، مجھے یہ بہت بڑی خوشی ہوئی کہ آیت اللہ خمینائی نے اسماعیل ہانیہ جو سنی مسلمان ہیں، ایک شیعہ مسلمان کی نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی۔ تو یہ بھی ایک جو یونٹی ہے
جو لوگ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں شیعہ سنی کو، وہ بھی ہمیں ایک نظر آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایران پوری طرح یہ سنی اور شیعہ سے ماورا باتیں ہیں، اور ہم یہ کھڑا ہے، پوری اسلامی دنیا کھڑی ہے، گو کہ ساری اسلامی دنیا نہیں کھڑی، لیکن بہرحال ریٹوریکلی آئی وڈ سے کہ ایک اچھا، یہ ایک آپٹکس بڑے اچھے تھے، سچی بات یہ۔ جہاں تک جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا سوال تھا آپ کا؟ ایران کس نوعیت کا؟ کس نوعیت کا؟ میرے خیال میں کوآرڈینیٹڈ ایک ہوگا، جس میں ہوتیز، حزب اللہ اور حماس، اسلامک جہاد، عراق، شام، جتنے بھی ایران لیکن کی اس کو ٹریگر بھی تو اسرائیل نے خود ہی کیا ہے نا، پہلے ایجپٹ کے ساتھ ہمیں یاد ہوگا کہ وہ ٹنلز کا معاملہ لے کے ایجپٹ تک اس کو لے کے جانے کی کوشش کی، اس کے بعد سیریا میں تو اٹیک جاری ہیں، پھر ہم نے دیکھا بیروت تک بھی پہنچ گیا ہے، اگین اس کو اگنائٹ تو خود اسرائیل کر چکا ہے۔ لیکن بن نتنیاہو تو یہی چاہتے ہیں نا، بن نتنیاہو تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے تھیٹر ایکسپینڈ ہو، سیز فائر کی باتیں نہ ہوں، وہ نومبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ بی لائک دس، شاید ان کی بھی خام خیالیاں اسی پہ آ کے ختم ہو جائے، خدا کرے کہ یہ صحیح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکشن ہوتا کیا ہے۔ ایک تو دیکھیے اپریل میں ہوا تھا نا، جب میزائل 300 سے زیادہ پروجیکٹائلز ایران نے، لیکن اس کا خاص نقصان اسرائیل کو اس وقت نہیں ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پہلے سے معلوم ہو گیا تھا اسرائیل کو، اور کچھ ممالک نے، جارڈن وغیرہ نے ہیلپ بھی کی تھی، تو وہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کافی اچھا اس نے آپریٹ کیا، فنکشن کیا۔ لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہوگی وہ کچھ اچھی ایفرٹ ہوگی، ہمیں نظر آئے گا کہ اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا، لیکن یہ یاد رہے کہ ساری وار میں اسرائیل کے اندر بھی بہت سی ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے، تو جتنی پرولونگ ہوگی، ایک تو نتنیاہو کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے ریپرکشن سیاسی ہوں گے۔ لیکن باسط صاحب میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں ختم کریں سیگمنٹ۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، وی ول کم آفٹر دی بریک اینڈ ڈسکس فردر ایشوز۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو باسط صاحب، یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی کوارڈ سمٹ کی، چائنا کو کافی ٹف ٹائم دینے کے لیے یکجا ہو چکے ہیں۔ نہیں، انڈیا کی بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے مجھے تو اس میں۔ ایک تو دیکھیے نا، انڈیا کافی، ایک تو کوارڈ میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے بڑھ رہا ہے، اور باقاعدہ آپ کو شیپ لے رہا ہے یہ جو فورم ہے، کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ چائنا کے لیے گھنٹی کی، مطلب خطرے کی گھنٹی تو ہے۔ بیفور ڈسکسنگ اٹ فردر، ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں کہ کوارڈ جو ہے یہ ہے کیا؟ کوارڈ دیکھیے، ایک آپ اسے کہتے ہیں، کہہ لیجئے کہ ایک سیکیورٹی آرگنائزیشن بن رہی ہے، جو کہ بھارت، جس نے آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا تھا، بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور یو ایس سے مشتمل ہے۔ تو یہ ایکچولی بنیادی طور پہ اس کا جو فوکس ہے وہ ایشیا پیسیفک ہے، اور یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، اس کے انفلوئنس کو۔ اب جو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بڑی طویل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، جو اس 29 جولائی کو فارن منسٹرز کی میٹنگ کے بعد ایشو ہوئی۔ اب جو سمٹ ہے وہ کوارڈ کی، وہ اس سال جنوری میں ہونی تھی بھارت میں، جو کہ نہیں ہو سکی، صدر بائیڈن نہیں آ سکتے تھے، اپنی کوئی وجوہات تھیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سمٹ کہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھارت ہی ہوسٹ کرے گا، لیکن وہ سپٹمبر میں آن دا مارجنز آف دا UNGA جنرل اسمبلی کو جو سیشن ہوتا ہے سپٹمبر میں، اس کے مارجنز میں ہو جائے گی یہ۔ لیکن اس سے پرابلم یہ ہے کہ جو جاپان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا شاید UNGA میں وہ نہیں جا رہے، یا جائیں گے، ابھی تک کچھ صحیح ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پہ جو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے جاپان کی، اس کے پریزیڈنشیل الیکشن ہو رہے ہیں انہی دنوں میں، تو وہ وہاں مصروف ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اگر یہ سپٹمبر میں نہ ہو سکی تو پھر یہ میرا نہیں خیال کہ سال کے، کیونکہ پھر نومبر میں تو امریکہ کے انتخابات آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نئے پریزیڈنٹ جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے 20 جنوری اگلے سال، تو پھر اگلے سال ایکچولی اس کی جو پریزیڈنسی ہے کوارڈ کی وہ چلی جائے گی امریکہ کے پاس، اور اگلے سال پھر کوارڈ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے، جو میں بھارت میں دیکھ رہا تھا ان کا خیال یہی ہے کہ یہ نیو یارک میں ہوگی سپٹمبر میں سمٹ، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم آج اس پہ جوائنٹ اسٹیٹ میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیے چائنا کا کئی نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اگر آپ شروع سے آخر تک یہ پڑھ لیجئے تو لگتا یہی ہے کہ سب کچھ چائنا کے خلاف ہی ہو رہا ہے، اور اس میں ساؤتھ چائنا سی کی بات کی گئی ہے، اور خاص طور پہ
یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلپینز کا نام لیے بغیر کہ جو ایک ٹرائبونل ہوا تھا جولائی 12 2016 میں جو فلپینز کے حق میں تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. چائنا نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن لا آف دا سی یہ ایک امپورٹنٹ کنونشن ہے. اس کو امریکہ بہرحال مانتا نہیں ہے, لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں, بار بار کہ اس کا جو ہے ماننا چاہیے, جو اس کی پروویژنز ہیں اس پہ کمپلائی کرنا چاہیے, سو آن سو فورتھ. اب بہرحال چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے, ان اسٹیٹمنٹس تو فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ایک ڈپلیسٹس جو ہمارا ڈپلیسٹی ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, جو پالیٹکس ہے, یہ اس کا شاہکار بھی ہے یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. یہاں پہ تمام لوگ باتیں کر رہے ہیں یو این چارٹر کی, انٹرنیشنل لا کی, ہیومن رائٹس کی, لیکن آپ ان تمام عمل کون کرتا ہے؟ خاص طور پہ بھارت اور امریکہ اور آسٹریلیا بھی کسی حد تک, جاپان تھوڑا سا کیئرفل ہے ان معاملات میں, لیکن امریکہ اور بھارت تو بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی اسٹیٹس ہیں جن کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی اس قسم کی. لیکن بہرحال یہ اب اسٹیٹمنٹ تو ہے. اچھا, اس میں جو بھارت کی جانب اگر میں آؤں تو بھارت کو دیکھیے, ایک تو ان کو یہ بڑی کامیابی ہوئی کہ یہاں پہ ارلی آپریشنلائزیشن جو انفارمیشن فیوژن سینٹر انڈیا اوشن ریجن ان گڑگاؤں ہے, گرگرم, جو یہ دہلی کے ساتھ ہی گریٹر نیو دہلی کا حصہ ہے, تو اس میں یہ اس کو میری ٹائم ڈومین اویئرنیس انڈین اوشن ریجن میں وہاں پہ یہ سینٹر قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. لیکن اصل جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو وہ ہے کہ بھارت نے دیکھیے بڑی چالاکی کے ساتھ اس اسٹیٹمنٹ میں, پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بھارت نے ممبئی اور پٹھان کوٹ کے جو معاملات ہیں نا وہ اس اسٹیٹمنٹ میں لے آئے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی اس پہ جو ہے ہمیں اپولوجیٹک ہونا چاہیے, لیکن ہم ہو جاتے ہیں, ہمارا ایک رویے رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ جو بڑی ٹریڈیشنل سی لینگویج استعمال ہوتی ہے کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں انکلوڈنگ 26/11 ممبئی میں پٹھان کوٹ اٹیکس اینڈ کال فار برنگنگ دا پرپیٹریٹرز آف دیز اٹیکس جسٹس وداؤٹ ڈیلے. مطلب پاکستان کو وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹرائی تو کیجئے نا ان لوگوں کو. اور بابا پٹھان کوٹ میں تو آپ لوگ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, ممبئی پہ آپ لوگ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, جو کرائم سینز ہیں وہ انڈیا میں ہیں اور ممبئی جو ایکیوز ہیں وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم نے قانونی کارروائی مکمل کرنی ہے تو ہمیں آپ ایک کوآپریشن کی ضرورت ہے نا. آپ جو 26 وٹنسز پاکستان نے آپ سے مانگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو پیش کیجئے ہماری کورٹ کے سامنے, وہ آپ ان کو بھجواتے نہیں ہیں. آپ سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو اکوپمنٹ استعمال ہوا ہے بقول آپ کے مبینہ طور پہ وہ ہمیں دیجئے تاکہ ہم کورٹ کے سامنے پیش کریں, وہ آپ ہمیں دے نہیں رہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فٹافٹ یہ معاملہ ہو جائے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ پٹھان کوٹ پہ ہماری ٹیم گئی, وہاں پہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم, یہ بات کر رہا ہوں مارچ 2016 کی, آپ نے اس کو پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس جو ہے اس پہ آپ نے پوری ایکسیس نہیں دی اس کو, یہاں تک کہ سلوندر سنگھ جو ہے SSP جو یہ جس نے کلیم کیا تھا کہ جی میری گاڑی مجھ سے ہائی جیک کی گئی تھی اور میری گاڑی میں تمام سو کال ٹیررسٹ جو ہے وہ گئے تھے پٹھان کوٹ ایئر بیس, اس سے آپ نے انٹرویو نہیں کرنے دیا ہماری ٹیم کو, اس سے کراس ایگزامینیشن نہیں کرنے دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پٹھان کوٹ پہ فردر, پھر ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات بھی کی, وہ بھی آپ نہیں مانتے. تو کس طرح ہم یہ بہرحال اس اسٹیٹمنٹ میں آنا بھارت کی کامیابی تو ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں یہ تو ذکر کر دیا کہ جی UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز بلا 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 ٹیررزم پہ, اور جو UN لسٹڈ آرگنائزیشنز یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں اس میں القاعدہ ہے, داعش, ISIS, لشکر طیبہ اور جیش محمد. اس میں TTP کا کہیں ذکر نہیں ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہیں. باقی وہ اب چونکہ TTP یا BLA BRA میں توقع نہیں رکھتا کہ وہ یہاں پہ ہوتی, بٹ ان اینی کیس ان چیزوں سے ہی تاثر ملتا ہے, اور یہ تاثر جائز بھی ہے کیونکہ اس کے بارے میں تو شواہد بھی ہیں کہ TTP بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان ریپبلکن آرمی,
ان تمام آرگنائزیشنز کو بھارت کی سپورٹ ہے، اور وہ یو ایس کی آشیرواد سے بھی ہے، کیونکہ دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی آئے، خیبر پختونخوا میں اسٹیبلٹی ہو، اوور آل پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو۔ دیکھیے دو مقاصد ہیں اس وقت، ایک تو یہ ہے، اور یہ آپ کو 5th جنریشن وارفیئر میں بھی دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو ریشنیل ہے ہمارے بننے کا، اس کو چیلنج کیا جائے کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے یہ بالکل ایک فضول چیز ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2 نیشن، اگر پاکستان میں اسلام کو نکال دیجئے ہمارے سوشل فیبرک سے، تو پھر ہمارا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسی فورس ہے جو ہمیں یونائٹ کرتا ہے ایز اے کنٹری، اور اسی کے بیسس پہ ہم لوگ الگ ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم الگ ہوتے۔ چلیے اسلام کو تھوڑی دیر سے خارج بھی کر دے، تو جو لوگ اس وقت اس ملک میں ہیں یا مشرقی پاکستان میں تھے، یا مشرقی پاکستان جو اس وقت تھا، سب ہم مسلمان ہی تھے نا، مسلمان ہونے کی بیسس پہ ہم نے الگ اپنے لیے زمین لی۔ تو اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے، اگر آپ اس کو، اور یہ اس وقت ایک اس کا حصہ ہے، بہت سے آپ کو پاکستان میں بھی لبرلز مل جائیں گے، بہت سے آپ کو ویلاگرز اور یوٹیوبرز مل جائیں گے، صبح شام یہی گردان کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان قائد اعظم تو بڑے سیکولر آدمی تھے، یہ کہاں سے اسلام بیچ میں آپ لوگ لے آئے۔ اور دوسرا جو ایک ہے نا، دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ ہماری جو آرم فورسز، ہماری آرمی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا، کہ جی آرمی کی وجہ سے سارے پرابلمز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی بالکل اس کے سے پرابلمز نہیں ہیں، لیکن اس کو ٹارگٹ اب بڑا ایک باقاعدہ سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے، تاکہ جو کیزمز ہیں، جو برجز ہیں بٹوین دا آرمی اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو۔ اور یہ خلیج اس لیے ان کے حق میں جاتی ہے کیونکہ ہمارا نیوکلیر ویپنز پروگرام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو اگر لانگ ٹرم پلان دیکھیے تو ایک چائنا سے ہمیں دور کرنے کا، ہمیں ہمارا جو ریشنیل ہے پاکستان کا اس کو چیلنج کرنے کا، آرمی کو ایک لحاظ سے ایک متنازع بنانے کا، اور پھر ہمارے نیوکلیر ویپنز پروگرام، یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہر وقت سازشوں کی تلاش میں رہتے ہیں، پاکستان کے لوگ تو نکل ہی نہیں سکتے اس سازشی مائنڈ سیٹ سے، لیکن کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہے؟ یہ تو ہر روز ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح منظور پشتین کو اور مہارنگ بلوچ وغیرہ کو، کس طرح یہ جب ویسٹرن دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے ہیروز بن جاتے ہیں، اور ایک ہی رات میں، مطلب ایک دن گزرتا نہیں اور ان کے پاس یہ اتنی کیپیسٹی بھی آ جاتی ہے کہ وہ گوادر جیسے شہر میں بھی بڑی بڑی ریلیز کر جاتے ہیں، یہاں سے وہاں ٹریول کرتے ہیں، وہاں سے یہاں ٹریول کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں ایشوز نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ کے سیریس ایشوز ہیں، ہمیں وہاں فوکس بھی کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی بھی ایشوز ہیں، فاٹا ریجن کے خاص طور پہ جو ارسٹوائل فاٹا ہے، اس میں ہم نے اگر 100 ارب روپے ہر سال خرچ کرنا تھا تو وہ کہاں ہے؟ تو ہماری اپنی ڈیفیشنسیز ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو یہ موقع دیں کہ ہماری فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرے۔ تو جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ویسٹرن اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیلے نہیں۔ کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینی چاہیے۔ جو لوگ کھیل رہے ہیں نا بھارت کے ہاتھوں میں یا ویسٹرن دنیا کے ہاتھوں میں، ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کریں گے۔ ہمیں عام لوگوں کے ساتھ جانا ہے، آؤٹ ریچ کرنا ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، لیکن ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، لیکن وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ریئلی ٹیون ٹو ڈو آل دیز تھنگس۔ لیکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بہرحال یہی ہے، اس میں میانمار کا بھی ذکر ہے، اس میں نارتھ کوریا کا بھی ذکر ہے، یوکرین کا بھی ذکر ہے، اور اب بھارت کے وزیر اعظم اگلے ماہ یوکرین جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا چونکہ 8-9 جولائی کو وہ رشیا گئے تھے تو اس پہ کافی ان کو ہزیمت سب کی اٹھانا پڑی امریکہ کی جانب سے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ تو اب اس کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے اگلے ماہ کیا ریئیکشن آنے والا ہے؟ پیوٹن کا کیا ریئیکشن آنے والا ہے؟ پیوٹن ایبزارب کر لیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ خاموش رہیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ چائنا کس طرح کاؤنٹر کرنے جا رہا ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو؟ وہ پہلے بھی آتی رہی ہیں، چائنا از کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹس سیلف، وہ ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اینڈ دیٹس امپورٹنٹ۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر۔
سو باسط صاحب کتنے گولڈ میڈلز ایکسپیکٹڈ ہیں پیرس اولمپک سے پاکستان کے نام؟ 7 ایتھلیٹس ہمارے گئے ہیں نا. اور ساتھ وفد کتنا گیا ہے؟ وفد تو کوئی 16 کہہ رہے کوئی 17 کہہ رہے واللہ عالم. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے جو اس وقت چیف ہیں سید محمد عابد قادری گیلانی صاحب، وہ وہاں ضرور موجود ہیں، اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو کافی رونق لگی ہوئی ہے پیرس میں. اور کیا کہا جائے، 7 ایتھلیٹس ہیں. امید تو صرف ایک ہی سے، ارشد ندیم سے. شاید وہ کچھ اب ان کا 8 اگست کو میرے خیال میں، پھر 9 کو شاید فائنل ہے ان کا. تو وی آر پریئنگ فار ہم. وہی ہماری ایک امید رہ گئی ہیں کہ شاید گولڈ میڈل انشاءاللہ. دعا تو ہم کر رہے ہیں کہ گولڈ میڈل لے کر آئیں. ہی از اے ٹف ایتھلیٹ اور سیلف میڈ ایتھلیٹ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، پہلے تو ایک صاحب تھے سید واجد علی شاہ، وہ شاید 26 سال تک رہے اس ایسوسی ایشن کے صدر. اس کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب آئے عارف حسن صاحب، وہ تقریباً 19 سال رہے، اور ابھی پچھلے سال انہوں نے ریزائن کیا بیکاز آف ہز ہیلتھ کنڈیشنز. تو جب اتنے لمبے لمبے طویل عرصوں کے لیے ایک شخص کسی ایک اولمپک ایک ایسوسی ایشن کو ہیڈ کرے گا تو اس کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں نا. ہمارے صرف 7، شرم سی آتی ہے کہ 24 کروڑ کا ملک اور صرف 7 ایتھلیٹس، اور اہلکاروں کی تعداد زیادہ ہے، اہلکاروں کی تعداد زیادہ ایتھلیٹس ہے. تو یہ بھی لوگ بھی، کیا ٹیلنٹ نہیں ہے لوگوں میں؟ دیکھیے اوور آل کس چیز کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ تو ہے، لیکن مسلمان اپرچونٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ خالی صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. مجھے ایک مسلمان ملک دکھا دینا آپ اس پوری اولمپک گیمز پیرس میں جو ہو رہی ہیں، کسی نے ابھی تک کوئی گولڈ میڈل لیا ہو، کوئی سلور میڈل بھی لیا ہو. مطلب آپ کو چائنا سے لے کر نیچے تک ویسٹرن دنیا ہی نظر آتی ہے. اور سب سے زیادہ ایتھلیٹس 1898 سے لے کر اب تک امریکہ از ایٹ دا ٹاپ. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو جو ان کی پریزنس ہے تقریباً 600 افراد مشتمل ہے ان کا کانٹینجنٹ. تو تقریباً ہر جگہ وہ موجود ہیں. اسی طرح اس کے بعد پھر میرے خیال میں فرانس ہے جو کہ ہوسٹ کنٹری ہے، 500 کچھ ایتھلیٹ مطلب ان کے ہیں. اس طرح پھر اس کے فالوڈ بائی آسٹریلیا، کیونکہ اگلی اولمپک گیمز آسٹریلیا میں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد چائنا کے تقریباً 400 سے کچھ زیادہ ایتھلیٹس موجود ہیں. اور اس وقت میڈلز کی ٹیبل میں سب سے اوپر چائنا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا دیکھیے تو کوئی اسپورٹس پہ کم از کم وہ چیزیں جس میں ہماری ٹریڈیشنلی، میں سوچتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی مہارت یا اس میں مقابلہ ہم کر سکتے تھے. آرچری ہے مثال کے طور پر، اس میں تو مسلمان دنیا کو، شوٹنگ ہے مطلب ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں تو مہارت حاصل کرنی چاہیے. ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو ہماری ٹیم اگر انفرادی گیمز اگر کوئی ہے نا یا اسپورٹس ہیں، تو اس میں ہم شاید پھر کچھ، ارشد ندیم کی مثال لے لیجئے، لیکن جہاں پہ ٹیم ورک ہوتا ہے وہاں ہم کامیاب نہیں ہوتے. اب ہاکی ٹیم ہی کو آپ لے لیجئے، چوتھی بار ہے کہ ہم اولمپکس میں کوالیفائی ہی نہیں کر سکے. قومی کھیل ہے ہمارا. کجا کے ایک زمانہ تھا کہ ہم اولمپک چیمپئنز بار بار بنتے تھے. تو ایک مسلسل ڈیٹیوریشن ہے، نہ صرف پاکستان ہے بلکہ ٹھیک ہے اسلامی دنیا میں اب کچھ عرب اور نارتھ افریقہ وغیرہ میں فٹ بال کی طرف رجحان ہو گیا ہے، لیکن باقی کھیلوں پہ کوئی توجہ نہیں ہے. کرکٹ کا بھی تو کچھ ایسا ہی حال ہے پاکستان. کرکٹ بھی ٹیم ہے نا، ٹیم جہاں بھی ٹیم اسپرٹ ہمارے ہاں ہے نہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. خود جو ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. ہم کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، ہم سازشی لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں مزہ آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو گرا کے ہم اوپر ہو جائیں گے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. ہمیں پازیٹیولی یوز کرنی چاہیے نا. ہمیں ایک مقابلے کی اسپرٹ پیدا کرنا چاہیے، اس کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. اگر دوسری کی جیت ہے تو وہ آپ کی جیت ہے، آپ کی قومی جیت ہے. لیکن ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کرکٹ میں بھی ایشوز ہیں، ہماری ہاکی میں بھی ایشوز ہیں. جہاں بھی آپ کو ٹیم اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے وہاں آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہاں کیا ہوگا؟ ہم یہاں پہ تو 7 بندے ہیں، ٹھیک ہے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. پیرس اچھی جگہ ہے جانے کے لیے. اگر آپ نے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے مسلسل حسین تارڑ کا جو سفر نامہ تھا، مجھے اس کا محبت کا پہلا شعر یا اس قسم کو کوئی چیز تھی، وہ بڑا خوبصورت سفر نامہ ہے، اس کو پڑھیے کسی وقت، بڑا اچھا ہے، انٹرسٹنگ. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا
پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر آپ دیکھیے تو انڈیا، اس کے بھی تقریباً 117 ایتھلیٹس ہیں، ہم سے بہت بہتر، لیکن وہاں بھی پرفارمنس ہے کچھ ان کی بیڈمنٹن میں. اسی طرح دیکھنا یہ ہے کہ جیولن تھرو میں ہمارے انڈیا کیسے پرفارم کرتا ہے. ہمارے دیکھیں باکسنگ میں ہمیں ہونا چاہیے تھا، ایک زمانہ تھا کہ باکسنگ میں ہم اچھے، کشتی رانی میں بھی ہم اچھے تھے، ہماری ٹیمز پرفارم کرتی رہی تھیں، کم از کم کچھ نہ کچھ میڈلز لے آتی تھیں اگر گولڈ نہیں بھی لا سکیں. لیکن ایک ایسی ڈیٹیوریشن ہوئی ہے. اب نئے جو ہمارے آئے ہیں قادری صاحب، گیلانی صاحب، میں امید کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہینڈ بال فیڈریشن جو پاکستان کی ہے اس کے چیف صدر بھی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جنوری اس سال سے اپنے عہدے کا، مطلب اولمپک جو ایسوسیشن ہے پاکستان کی، اولمپک کمیٹی، اس کا چارج سنبھالا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا اس میں جان ڈالیں گے. ویسے جان ڈالی تو ہے 17 لوگ ساتھ بھیج کے. ہاں، لیکن اب لوگوں سے اگر اس طرح وفود کی نبروں سے جان بن جائے تو پھر تو کیا بات ہے. اب رانا ثناء اللہ نے یا گیلانی صاحب نے تو وہاں پہ ایتھلیٹکس میں حصہ نہیں لینا نا، وہ تو اب جو ہے. اور بڑی دیکھیے ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے. منتہا بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ایک پورا انفراسٹرکچر ہے اسپورٹس کا، جب تک اس کو آپ ہولسٹیکلی پروموٹ نہیں کریں گے. یہ افراد تو اپنے طور پہ بیچارے محنت کر کے بڑی مشکلات سے گزر کر کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی سرپرستی بھی ہو، جو کارپوریٹ سیکٹر ہمارا ہے وہ تھوڑا بہت ان چیزوں میں انوالوڈ ہو، ہماری یونیورسٹیز خاص طور پہ انوالوڈ ہوں. لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس اولمپکس میں ان کے ہاں سے جو ایتھلیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پیرس میں، ان کی تعداد ہے 39 یا 40 آپ کہہ لیجیے. تو 40 ایتھلیٹس تو صرف جو ہے اس ایک یونیورسٹی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پیرس اولمپکس میں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں کتنا زور دیتے ہیں کھیلوں پہ. ہمارے ہاں اگر آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی چلے جائیے، مثال کے طور پر لامز وغیرہ، نسٹ ہے، یہاں پہ کھیلوں کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. وہ دیوالی اور ہولی کے فنکشنز تو منا لیتی ہیں لیکن کھیلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جب تک یہ ایک سسٹینڈ طریقے سے ایفرٹ نہیں ہوگی تو آپ یہ توقع نہ رکھیں. باقی ساری باتیں ہیں، نیشنل لیول پہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. اسپورٹس بورڈ ہے، اس کی اپنی کہانی ہے. وہ اولمپک ایسوسیشن کے دے ڈو ناٹ گیٹ along ویل. ایک رفٹ سی چلتی رہتی ہے. ہر وقت یوں لگتا ہے کہ ہم ایک تناؤ کی سچویشن میں ہیں. کہیں ایک جگہ جمع ہو کرنا، کہیں کوئی صحیح پلان آف ایکشن نہیں بناتے، کوئی جامع مربوط حکمت عملی نہیں بناتے. جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک کس طرح آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ، میں تو ان پہ بڑا مطلب ان کو بھی شاباش دیتا ہوں، کچھ ایتھلیٹس کو جنہوں نے اپنے طور پہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچے، اور خاص طور پہ ارشد ندیم کو تو ہیٹس آف ٹو ہم کہ انہوں نے محنت کی ہے اپنے طور پہ. امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ جیتیں جیولن تھرو میں جو بھی ان کا ہے، اور اس میں گولڈ میڈل لے کر آئیں تاکہ پاکستان کو کوئی تو میڈل ملے. یار ہم تو ترس گئے ہیں کوئی دیکھنے میں کوئی میڈل نہ ملے. سو باسط صاحب کیا ریکمینڈ کریں گے، کس طرح سے ہم ایک برداشت کی جو ہے وہ کیفیت سے گزر سکتے ہیں، میوچل کولیبوریشن جو ہے اس کا میکنزم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اسٹارٹ تو یہی ہے نا کہ یونیورسٹی لیول سے، کالجز لیول سے، اسکول لیول سے. میں آپ کو بتاؤں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارا اینول اسپورٹس ڈے ہوا کرتا تھا. ہمارے اسکول میں 4 ہاؤسز، پوری اسٹوڈنٹ باڈی کو 4 ہاؤسز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. علامہ اقبال، جناح، طارق بن زیاد اور خالد بن ولید. تو یہ ہمارے ہاؤسز ہوا کرتے تھے جس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور کیا کھیل نہیں ہم کھیلتے تھے، چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہو، بیڈمنٹن ہو، باسکٹ بال ہو، والی بال. والی بال میں ہم نے بڑی اچھا پرفارم بھی کیا پچھلے دنوں. کسی ایک مقابلے میں ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی. ہم کر سکتے ہیں، بٹ دا کوسچن از کہ یہ اسکول سے شروع ہوتا ہے معاملہ. یہ اسکول سے، کالجز میں آ کر، یونیورسٹیز میں ایک ہر لیول پہ پہلے تو ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں دیکھیے نا، اسلام آباد جیسے آپ شہر کو لے لیجئے، ایک نیا شہر ہے، پلانڈ سٹی ہے. اس میں کہاں آپ کو نظر آتے ہیں کھیلنے کے گراؤنڈز کہاں پہ ہیں؟ ہارڈلی. جو اچھے پوش علاقے میں سیکٹرز ہیں آپ کو وہاں پہ اکا دکا مل جائیں گے، لیکن ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. ہمارے یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس نہیں ہیں، لیٹ الون. ہر شہر میں کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ تو یہ ایک نیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا بہت اس پہ سوچنا چاہیے.
اور ایک سسٹین طریقے سے ہر لیول پہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ آپ جو ہے، اور پھر نیشنل اسپرٹ ایک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ کھیل جہاں پہ ٹیم ایک اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پھر ہمارا نیشنل کریکٹر بھی اس سے معلوم پڑتا ہے. لیکن یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں بابا. اب تو ڈیٹیریشن ہو گئی ہے نا، اب اس پہ دوبارہ ہم نے کس طرح، ہمیں اسکواش میں دیکھی ہم نے بھی لاسٹ گراؤنڈ، ہاکی میں بہت سی ہیں، بہت سی کھیل ہیں جہاں پہ ہم نے آئی تھنک اگر ہم کھیلوں کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہوگا کہ ہم جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں اور مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دے گو ٹوگیدر، یہ فزیکل اور مینٹل یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. اور جو لیول آف انٹالرنس ہے یہ جتنا بڑھ رہا ہے، یہی دیکھیں نا، جوانوں کو کچھ چاہیے نا، آؤٹ لیٹ چاہیے، اور سارا دن یہ ٹک ٹاک سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو کرکٹ کی طرف لگائیں، فٹ بال کی جانب لگائیں. دیکھیں نا لیاری وغیرہ میں جو ہے کس طرح لوگ اسٹریٹ بوائز ہیں وہ فٹ بال کھیلے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنے لیول پہ. لیکن یہی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملت کو لے کر آگے چلیں، لیکن حکومت کے ہوپ فلی کوئی ان کے پاس پلان آف ایکشن ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.